सूरत النصر आयत नंबर 3 फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह, बस तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हम्द के साथ। फसब्बिह तो सब्बाह जो हैगा उसका मतलब हैगा तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह की पाकी बयान करें। हम क्या समझते हैं अल्लाह की पाकी बयान करने से मुतल्लिक कि हम जब कहते हैं सुब्हान अल्लाह तो क्या मतलब होता है कि अल्लाह पाक है। इस लफ्ज़ की गहराई में हम कभी उतर के सोचते ही नहीं। दरअसल सब्बाहा का लफ्ज़ होता है ना, इसका मायना होता है कि किसी चीज़ का तैरना और अपनी सतह पर बरकरार रहना। कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया और सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में भी आता है कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून, और ये तमाम तैयारे जो हैं क्या है, अपने अपने मिदार में क्या है, तैर रहे हैं अपने मुकाम पर। एक जो ख़ास इनकी पोजीशन है वहाँ पर तैर रहे हैंगे, वरना क्या हो, ये आपस में टकरा जाएं अगर इनमें एक तवाज़ुन कायम ना हो। चनाचा अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हम जब इसको बयान करते हैं तो अल्लाह ताला का एक आला और अरफा जो है, एक मुकाम ख़ास है जो उसकी आला और अरफा शान हैगी। तो अल्लाह ताला को उस आला अरफा शान और मुकाम पर बरकरार रखा जाए और उसकी ज़ात अक़दस और उसकी सिफ़ात कामिला जो हैं और उनकी शान अरफा के साथ कोई भी किस्म का ऐसा तसव्वुर शामिल ना किया जाए जो अल्लाह ताला की शायान शान ना हो। यानी कि अल्लाह ताला हर ऐब, हर ज़ोफ़, हर कमज़ोरी, हर अज्ज़, हर तरह की महदूदियत, जो लिमिटेशन जो हमारे माइंड की होती हैं, उन तमाम तसव्वुरात से अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात जो है वो पाक है, उनसे आला और रफ़ा है। या हम किसी भी चीज़ की लिमिटेशन के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं रख सकते। हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पे कुदरत रखता है। तो हर तरह की कमी कोताही और जो हमारी छोटी अकल है कि नज़र है जिसमें चीज़ें समाती हैंगी, वो समझ आती है, तो उससे आला और अरफा मावरा है अल्लाह ताला की ज़ात, जिसे हम दुनिया में रह के सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ़ात से पहचान सकते हैं, वरना समझ नहीं सकते हम अपनी इस छोटी सी अकल से। तो यहाँ पे जब ये तस्बीह का लफ्ज़ आता है ना, तो ये एक तरह का क्या होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है मार्फत इलाही का, कि उस नेगेटिव पहलू से हम अल्लाह ताला को पाक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला में कोई नुक्स है नहीं, कोई ऐब नहीं, और कोई अल्लाह ताला किसी तरह से हर लिहाज से बेनियाज़ है। अल्लाह ताला वो सबसे मुनज़्ज़ह और पाक ज़ात है। और एक होता है फिर मार्फत इलाही का मस्बत पहलू, यानी एक पॉजिटिव पहलू। वो क्या, जैसे भी हमने नेगेटिव पहलू से बात करी कि अल्लाह ताला को हर चीज़ से हमने इस नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में कमज़ोरी आती है उन सब से पाक करार दिया, ऊपर अल्लाह के एक मुकाम पे रखा। फिर एक पॉजिटिव पहलू आता है बिहम्दी, उसकी तारीफ़ का, कि हम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं उसकी तारीफ़ के साथ, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, कि जितनी भी दुनिया में खैर भलाई और नेमतें और जो एहसान सब चीज़ें आ रही हैंगी, तो वो बेहतरीन शय और चीज़ें जो हैं वो कहाँ से नसीब हो रही है, वो अल्लाह ताला की ज़ात से। उसका मंबा चश्मा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो हमें इस दुनिया में इस किस्म की और दुनिया में नेमतें फराम कर रही है। और अल्लाह ताला ने क्या कुछ हमारे लिए रखा है जन्नत में, जो किसी आँख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल और दिमाग तक उसकी रसाई हुई। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है अपनी हम्द के साथ। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, बस तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हम्द के साथ, यानी अल्लाह ताला को की तस्बीह भी बयान करें, उसकी तारीफ़ भी करें, उसका शुक्र भी अदा करें। रब्बिका, अपने रब की। देखिए रब्बिका जो है सामने वाले की तरफ इशारा करता है, हाजिर की तरफ। तुम्हारा रब हमने पढ़ा था ना। अब मैं कहती हूँ ये तुम्हारी किताब है, तो मैं क्या कहूँगी, उठाओ अपनी किताब उठाओ। तब यहाँ क्या होगा, अपने रब की हो, कहने वाले को सामने वाले को कह रहे हैं कि रब अब तुम्हारा रब है, लेकिन क्या कहेंगे, अपने रब की तस्बीह बयान करिए उसके हम्द के साथ। वस्तगफिरहू, और उससे बख्शीश भी तलब करते रहिए। यानी आप कितनी ही इबादत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी कभी कोताही रह ही जाती हैगी, तो उससे बख्शिश तलब करते रहिए। और हमने पढ़ा कि ये सूरत जो हैगी, सूरतुन नसर जो हैगी, आखिरी में नाजिल होने वाली सबसे मतलब नुज़ूल के एतबार से सबसे आखिरी सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई हैगी मदनी सूरतों में। और इस वक्त जाके ये बात क्लियर हो गई थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मिशन के लिए इस दुनिया में भेजा गया वो मिशन मुकम्मल हो गया। तो जब ये सूरत नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो रोने लगे। तो लोग बहुत हैरान हुए
ان لوگوں کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں رو رہے ہیں کہ یہاں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی فتح کی اور نصرت کی خبر دے رہے ہیں گے کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، لوگ فوج در فوج شامل ہو رہے ہیں گے، اور فتح مکہ نے تو یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے، اور جس کے بغیر انسانوں کی نجات ممکن ہی نہیں ہے اس دین کے بغیر۔ تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے گا آپ حضرت بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے تھے تو وہ اسی بات پہ رو رہے تھے کہ کیونکہ اب بیکاز مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اللہ کی عبادت میں اور اس کی تسبیح اور حمد میں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نماز پڑھتے تھے اس میں نماز پہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی دعا کیا کرتے تھے اس کے ساتھ، کیونکہ اب جو تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اب جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب بندہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرتا ہے نا دین کی خاطر، اور دنیاوی فائدوں کو جو ہے اس سے محروم بھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ساری دنیا چھوٹ رہی ہے گی، سب برادری اور آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ ایک طرف جا رہی ہے گی، اور آپ نے اللہ کا راستہ دیکھا ہوگا تو وہ بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن کا ہے، اور آپ ان سب چیزوں کی طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف ہو جائیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے خیر کثیر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح مکہ نصیب ہوا تو ظاہر سی بات ہے مکہ پہ غلبہ جو تھا یہ اس بات کی علامت تھا کہ یہ نبی جو ہیں وہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ابرہہ کا لشکر جب آیا تھا مکہ فتح کرنے کے لیے، مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا بابیل کا اور چڑیوں کا، تو یہ چیز واضح کر دی گئی تھی کہ مکہ پر جو ہے گا وہ کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو۔ تو یہاں پہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ دین کے دروازوں میں سے یہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور غلبہ نصرت نصیب فرمائی، تو اب کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی عبادت میں لگ جائیں زیادہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم نے بھی سوچنا چاہیے جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں اللہ کی طویل عبادت کرتے ہیں، زیادہ تسبیح تحمید کرتے ہیں، اللہ کا استغفار کرتے ہیں کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھی لیکن آپ نے دیا ہے گا میرے گناہ بخشے معاف فرمائیں، یا پھر ہم مزید گمراہی میں اور نافرمانی کے کام، ہم سوچیں نا ہماری جو خوشی کے مواقع آتے ہیں تو ہم کیا پارٹی کے نام پہ جو ہم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو ہوتی ہے پھر وہ میوزک کے بغیر اور ہر طرح کی ایسی چیزوں کو جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو ہمارا انداز کیا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے انہو کان توابا، بے شک وہ، انہو بے شک وہ، انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور یہ آپ کئی مقام پہ پڑھیں گے۔ اس سے تو میں ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے انہ کو یاد رکھیں ہمیشہ، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم زندگی میں جوں آگے بڑھ رہے ہیں گے، ایکچول میں تو یہ ہماری زندگی ٹیسٹ ہے گی، اور ہر اسٹیپ جو ہے گی ہم آگے جاتے ہیں گے تو ایک نیا ٹیسٹ تیار کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ سے گزرتے ہیں تو اگلا ٹیسٹ تیار کھڑا ہوتا ہے گا، تو ہر وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے گی اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے وہ صبر ہے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت جب ذہن میں دل میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایگزامز ہمارے ایسے ہیں گے اس دنیا میں، ٹیسٹ ایسے ہیں گے جو صبر کے بغیر نہیں گزارے جا سکتے، اور بعض ٹیسٹ میں تو ہمیں کچھ ایکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف صبر ہی ریکوائرڈ ہوتا ہے گا کہ وہاں اس موقع پہ اس سچویشن کو ہم اس فیز کو صبر کے ساتھ گزار لیں تو پھر آگے کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں انہ کے ساتھ ہو آیا گا، ہو غائب کا صیغہ آئے گا، یعنی کہ بے شک وہ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بے شک وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حوالے سے متکلم کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے کہ بے شک میں یا میں کا صیغہ استعمال ہوا ہے گا، ایسا آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کری، تو وہاں اللہ تعالیٰ میں کہہ کے مخاطب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کہہ کے بھی مخاطب ہوتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض جگہ پہ ربہ کا کہہ کے اپنے رب کے لیے یہ کام کریں، اور بعض جگہ غائب کا صیغہ بھی، یعنی ہر صیغے میں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے بات کری ہے گی. تو یہ قرآن جو ہے یہ جیتا جاگتی کتاب ہے ایک، اور اس کی ہر لفظ جو اس کے ہر مواقع پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے گا نا، اس کے ایک بہت گہرائی ہے اس کے اندر، اور جب اس کو واقعی میں اس سے ایسوسیٹ کر کے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں گے تو ہمارے دل تک پہنچتی ہے یہ بات. انہو بے شک وہ کانا ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہے. کانا جو ہے وہ کن کا لفظ کے معنی میں سب کو پتہ ہوتا ہے. کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا، یہ فعل امر ہے، لیکن یہ کانا کا معنی ہوتا ہے تھا، اور یکونا کا معنی ہوتا ہے. لیکن جب کانا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے پھر اس کا معنی ہے ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام ماضی اور ان سب چیزوں زمانے کی قید سے آزاد ہے. تو انہو بے شک وہ کانا ہے توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ جو ہے کی ذات جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ. تم کسی بھی موقع پر کھڑے ہو، کسی بھی پوزیشن میں ہو، تم نے کتنے گناہ کر کے زمین و آسمان بھر دی ہوں، لیکن اگر تم اللہ کی رحمت کی طرف تو متوجہ ہوگے، اللہ کی طرف توجہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت کے ساتھ ہی ملے گا، اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے گا. وہ اپنے بندوں کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے اور توبہ کر کے اپنے گناہ صاف کروا لے. تو یہ آیتیں جو ہیں گی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری اس زمانے میں نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت میں تسبیح، تحمید اور استغفار کی کثرت کری. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہر لمحے مختلف قسم کی نعمتوں ملتی ہی رہتی ہیں گی، نعمتوں کا مشاہدہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو پہچانیں قرآن مجید کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ریلیشن مضبوط کریں اور استغفار کی کثرت کریں تسبیح و تحمید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.